यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम रेमा टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मैं रेमा चर्च शादरा लाहौर में पासबानी खिदमत कर रहा हूं। और आज हम एक नए एपिसोड के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को सीखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम रोज़ों के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं और लास्ट टाइम हमने शख्सी रोज़े के ताल्लुक़ से सीखा और आज हम रोज़े की बरक़ात के ताल्लुक़ से सीखेंगे। मेरा ईमान है कि इन तमाम पैगामात से आप बरकत पाएंगे और मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप रेमा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें ताकि आप आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस को हासिल कर सकें और कलाम को सीख कर दूसरों को सिखाने का वसीला ठहरें। आए हम अपने मतन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आए अजीज़ों, हम खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगे। आसमानी खुदा, हम तेरे हुजूर में आते हैं और मैं अपने आप को खुदावंद तेरे हुजूर में पेश करता हूँ। अपनी तैयारी को एक तरफ रखते हुए तेरे फजल को मांगता हूँ। आज का कलाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बरकत का बायस बने और आ खुदावंद जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूहुल कुद्स को मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज जो हम सीखने को हैं उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़े की बरक़ात। जब आप इस तालीम को लेंगे, जब आप आज के पैगाम को सुनेंगे तो मेरा ईमान है ना सिर्फ़ आप शख्सी तौर पर, इज्तमाही तौर पर बरकत पाएंगे, आपकी कलीसिया बरकत पाएगी और खुदावंद का बदन जो है वो तरक्की करेगा। आमीन। हम सबसे पहले जिस बात पे गौर करेंगे रोज़े की बरक़ात के हवाले से वो है शख्सी बरक़ात। कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको शख्सी तौर पर कौन सी ऐसी बरक़ात रसीव होती हैं। उसके साथ साथ हम इज्तमाही बरक़ात की तरफ भी बढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी बरक़ात हैं जो आप दूसरों के लिए यानी कि मजमूई तौर पर एक जमात की सूरत में आप हासिल कर सकते हैं जब आप रोज़ा रखते हैं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को आप खुदावंद के हुजूर में पेश कर देते हैं और उसकी नज़दीकी को हासिल करने की गर्ज से आप रोज़ा रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ खुदावंद के कलाम का जो हिस्सा आपके सामने रखा गया, इसमें खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। आपकी रोशनी यानी कि आपकी ज़िंदगी से दूसरे लोग जो हैं वो बरकत का बायस बनेंगे, वसीला बनेंगे। आप दुनिया का नूर है। खुदावंद ने फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो। जब हम खुदावंद के हुजूर और उसकी हजूरी में बैठते हैं खुदावंद की बरक़ात को रिसीव करने की गर्ज से, तो मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद से बरक़ात को रिसीव करते हैं। जब आप पोशीदगी में खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करते हैं और बनावटी तौर पर नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं, बल्कि खुदा को राज़ी करने की गर्ज से, खुदावंद की नज़दीकी को हासिल करने की गर्ज से
جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو خداوند آپ کی جو زندگی ہے خداوند آپ کی زندگی کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی، تو فوراً شفا اور تندرستی کو پالے گا۔ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں طویل عرصے تک بیماری میں رہتے ہیں یا بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ بیمار ہوتے ہیں اور پھر انہیں ریکور ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی، تو جلد جو ہے شفا یاب ہو جائے گا۔ جب ہم خداوند کے حضور میں جھکیں گے اور روزے کی حالت میں ہوں گے تو یقیناً آپ کی صحت اور تندرستی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی، آپ تندرست ہوں گے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ بیمار بھی ہوتے ہیں تو آپ جلد ریکور کر جائیں گے، آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، اور آپ کی صحت میں ترقی ظاہر ہوگی۔ یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں۔ جب ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بنتے ہیں، جب ہم سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا جو حصہ ہم نے سیکھا، اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ تیری صداقت تیرا ہراول ہوگی، تیری صداقت تیرا ہراول ہوگی۔ عدم موجودگی میں صداقت گواہی دے گی، یعنی کہ آپ موجود نہیں ہوں گے اور لوگ آپ کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ صادق ہے، یہ سچا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہے۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ سچائی کا ہی پرچار کریں گے، آپ سچائی کے ہی گواہ ٹھہریں گے، اور میرے عزیزو، لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کہیں گے کہ یہ صادق ہے، یہ خداوند کے کلام پر عمل کرنے والا بھائی ہے، بہن ہے۔ خداوند ہر ایک اس شخص کا جو خداوند کے نزدیک ہوتا ہے اور دعا اور روزے میں وقت گزارتا ہے، خداوند اس کا ہراول ہوتا ہے، خداوند کا جلال اس کا چنڈاول ہوتا ہے۔ خداوند اپنے جلال کو اس کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، اور جب کسی شخص کی زندگی میں خداوند کا جلال ہوتا ہے تو اس جلال سے نہ صرف وہ برکت پاتا ہے بلکہ اس جلال سے دوسرے اس کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی برکت پاتے ہیں اور برکت کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں۔ اگلی بات بڑی ہی خاص بات ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے، ہمیں جواب جلدی نہیں ملتا، لیکن میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنی دعا کا جواب موصول نہیں کر پا رہے تو آپ خداوند کے حضور میں جھکنا شروع کر دیں۔ دعا اور روزے کے ساتھ آپ خداوند کے حضور میں جھکیں، دعا مانگیں، اسے پکاریں تو وہ آپ کو ضرور جواب دے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں اور خداوند آپ کی فریاد کو سنے اور آپ کو برکت دے۔ یہ روزے کی برکات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ خداوند کے حضور میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو خداوند آپ کا ہراول ہوتا ہے، خداوند آپ کا چنڈاول ہوتا ہے، خداوند
آپ کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ اور سب سے اہم بات کہ خداوند دعا کا جواب دے گا۔ آپ خداوند کے حضور میں دعا مانگیں گے، اس کے حضور میں جھکیں گے اور خدا جواب دے گا۔ خداوند فرماتا ہے تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خداوند آپ کو جواب دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، خدا کے کلام کو غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے وقت دیتے ہیں اور خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں دعا کا جواب ضرور ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا۔ خداوند تیار ہے، خداوند ہر وقت ہمیں برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، اور جب آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہم مانگتے نہیں ہیں تو ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے؟ ہم خداوند کی تلاش نہیں کرتے تو وہ ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے؟ اور جب ہم دروازے کو نوک ہی نہیں کریں گے تو کس طرح سے ہمارے لیے کھل سکتا ہے؟ اس کی مثال میں ہمیشہ چرچ میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ سردی کی یا سرد رات میں اگر آپ لیٹ نائٹ آتے ہیں اور آپ دروازے کے باہر کھڑے رہیں اور دروازے کو نوک نہ کریں تو آپ ساری رات باہر ہی کھڑے رہیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا until unless جب تک آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نہیں۔ جب آپ دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے کوئی نہ کوئی آئے گا اور دروازے کو کھولے گا۔ یہ دونویں بات ہے، لیکن روحانی طور پر جب آپ دعا میں، روزے میں وقت گزاریں گے اور خداوند کے حضور میں فریاد کریں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، تو خداوند دروازہ ضرور کھولے گا اور آپ کی دعا سن لی جائے گی۔ اور ایسی انکہی دعائیں بھی جو شاید آپ بول کے یا بیان کر کے خداوند کے حضور سے نہ مانگے، لیکن آپ کے دل سے نکل رہی ہوں، وہ والی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی اور خداوند ان کا جواب دے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ کلام مقدس کے جو حصے میں ہم جن برکات کو دیکھ رہے ہیں ان میں آگے جا کے خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی۔ تیرا نور چمکے گا۔ خداوند نے ہمیں نور کے فرزند بنایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تم دنیا کا نور ہو، اور جب ہم دنیا کا نور ہیں تو کلام مقدس یہاں پہ فرما رہا ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، یعنی کہ آپ گنہگاروں میں صادق کی طرح اور نور کی طرح چمکیں گے۔ لوگ آپ کی روشنی سے منور ہوں گے، آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ خداوند کا کلام آپ کے وسیلے دوسرے لوگوں تک پہنچے گا جو تاریکی میں ہیں، جو خداوند سے دور ہیں، آپ ان کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ خداوند انہیں آپ کے وسیلہ سے برکت دے گا، کیونکہ آپ میں خدا کا نور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، فرمایا ہے
کہ جتنے اسے قبول کرتے ہیں وہ اس کے فرزند بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کا نور ہوں گے۔ ان کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے سونے جگنے سے خداوند ظاہر ہوگا۔ وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی خداوند یسوع مسیح کے نور کو پھیلائیں گے۔ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ یوں مرقوم ہے، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند ہمیشہ رہنمائی کرے گا، خواب اور رویا کے وسیلہ سے، لوگوں کے وسیلہ سے، راست باز لوگوں کے وسیلہ سے، نبوتی کلام کے وسیلہ سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آپ بر وقت خداوند کی رہنمائی میں چلیں گے کہ خداوند کیا چاہتا ہے، خداوند کی مرضی کیا ہے، کہ آپ کس طرح سے خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ برکات ہیں جن کو آپ روزے میں ہوتے ہوئے یا روزہ رکھ کر ان برکات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ تو سدا رہنمائی پائے گا یا تیری رہنمائی ہوگی۔ خداوند رہنما ہوگا۔ جب خداوند رہنما ہوگا تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر کہیں پہ ہماری ڈائریکشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے انسانی سوچ کی وجہ سے، ہم ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں گے تو خداوند ہمیں بر وقت رہنمائی ہماری کرے گا، ہمیں بر وقت سمجھائے گا، سکھائے گا کہ ہمیں کس طرح سے خداوند کے کلام پر چلنا ہے۔ خداوند نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی پر تو دھیان کرنا اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ جتنے مقدسین خداوند کے کلام کے مطابق اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ سب کے سب خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور خدا انہیں سکھاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے حضور میں جھکیں گے، دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کی بندگی کریں گے تو خدا ہمیں ہر وقت تیار ہوگا لیڈ کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے خدا ہمیشہ تیار ہوگا۔ اور کلام مقدس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ خداوند مہیا کرے گا۔ ملک میں قحط ہوگا، کال ہوگا، لیکن تیرے پاس وافر مقدار میں ہوگا۔ اس کی مثال ہمیں ایلیا کی زندگی سے ملتی ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق چلنے والا تھا، خداوند کی رہنمائی میں چلنے والا تھا۔ خداوند نے ایلیا سے فرمایا کہ تو نے خدا کا کلام یہاں پہ بیان کر دیا، اب یہاں سے رخصت ہو، میں نے تیرے لیے تیرا بندوبست، تیری خوراک کا بندوبست کر دیا ہے، تو کرید کے نالے کے پاس پہنچ جا، وہاں پہ کوے تجھے خوراک مہیا کریں گے۔ ملک میں کال ہے، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے نہیں ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خداوند اپنے بندہ ایلیا کو صبح اور شام گوشت اور روٹی مہیا کرتا ہے، اور پہنچانے والے کون ہیں؟ جو دنیا سے چھیننے والے ہیں، یعنی کوے کی فطرت یہ ہے کہ کوا چھینتا ہے، وہ چھین کے لے جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں
کہ خدا نے انہی قوموں کو جو چھینتے ہیں مقرر کر دیا ایلیا کے لیے کہ وہ ایلیا کو صبح اور شام خوراک مہیا کریں۔ خدا آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں، دنیا کسی بھی حالت میں ہو، لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ کو ہر طرح کے حالات میں برکت دے گا، وہ آپ کو سنبھالے گا۔ دنیا خوراک کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی، لیکن آپ کے گھر میں خوراک ہوگی، آپ خوراک کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اور یہ برکات آپ کو خداوند کی حضوری اور معمولی سے ملیں گی جب آپ خداوند کے حضور میں جھکیں گے۔ قحط میں خوراک مہیا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خشک سالی ہونا، اس وقت خوراک کی کمی ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خوراک جو ہے وہ حاصل کر لے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں خوراک مہیا کرتا ہے۔ کلام مقدس میں آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کتنی بڑی بات خداوند کے کلام میں بیان کر دی گئی ہے کہ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ چشمے میں پانی کبھی کم نہیں ہوتا، اور باغ کے اندر ہمیشہ میوہ دار پھل رہتے ہیں جو زندگی کی علامت ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح سے درخت ہرے بھرے ہیں، ان میں ہریالی ہے، تیری زندگی میں ہریالی رہے گی، تو شادمان ہوگا اور تو زندگی دینے والا ہوگا۔ پانی زندگی کو پیش کرتا ہے، درخت انسانی زندگی کو پیش کرتا ہے، انسان کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ ہماری ہڈیاں بھی طاقتور ہوں گی، قوت پائیں گی جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلیں گے۔ اور تو قدیم ویرانوں کی تعمیر کرنے والا ہوگا۔ یہ اجتماعی برکات ہیں، پشت در پشت بنیادوں کی تعمیر ہوگی، بحالی کا کام ہوگا۔ خدا قوم کو، کلیسیا کو، خاندان کو بحال کرے گا تیرے وسیلہ سے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے آپ برکت کا باعث بنتے ہیں۔ میں دنیا کی بلندی پر چلا جاؤں گا۔ خداوند کامرانی کو لے کے آئے گا، خداوند سرفرازی کو آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا۔ جب آپ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، سرفراز ہوں گے، تو آپ کی بدولت آپ کا چرچ، آپ کا خاندان، آپ کی کلیسیا اور آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تب تو خوب خداوند میں مسرور ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں تو خدا ہماری تمام ضرورتوں کو جانتے ہوئے ہماری تمام دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، خداوند ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ تیرے باپ یعقوب کی میراث سے
کھلاؤں گا۔ یہ برکت ہے۔ تیری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسل کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ سو ہمیں خداوند کے حضور میں روزے کی برکات کو ریسیو کرنے کی غرض سے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، دعا مانگنی ہے، خداوند کے حضور میں چلانا ہے، خداوند کو پکارنا ہے، اور خداوند آپ کو جواب دے گا، خداوند آپ کی آواز کو سنے گا۔ اور جب آپ روزہ رکھیں گے، روزے کی حالت میں آپ خداوند کے حضور میں جائیں گے تو روزے کی برکات آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا شروع ہو جائیں گے، آپ دوسروں کے لیے روشنی کی مانند ہوں گے، آپ کی صحت کی ترقی ہوگی، آپ کا ہراول اور چنڈاول خداوند ہوگا۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے خداوند اسے سنے گا اور اس سے کا جواب دے گا۔ آپ دوسروں کے لیے نور کا ذریعہ بنیں گے، آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کی برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں اور روزے کی برکات آپ کی زندگی میں آئیں، تو میرے عزیزو خداوند کے حضور میں روزے کی عادت کو اپنائیں۔ خداوند سے دگنا مسا لینے کے لیے دعا کے ساتھ روزہ رکھیں۔ جب آپ دعا اور روزے میں خداوند کے حضور میں جھکیں گے تو خداوند کی برکات آپ کی زندگی میں شخصی طور پر، گروہی طور پر ظاہر ہوں گی، اور آپ بھی برکت پائیں گے، آپ کا خاندان بھی برکت پائے گا، آپ کی کلیسیا بھی برکت پائے گی، اور آپ کے وسیلہ سے ملک سرفرازی پائے گا۔ آپ کی دعا ظلمت کی زنجیروں کو توڑنے کا سبب ٹھہرے گی۔ آپ مظلوموں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، آپ مسکینوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، آپ غریبوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزے کی برکات کو ریسیو کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خداوند کے نام سے کہلائیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو خداوند یسوع مسیح اپنی باہیں پھیلائے آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لوٹ آ، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور آپ میرے پیچھے یہ چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں، اور روزے کی برکات اور باقی برکات آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آئیں میرے پیچھے دعا مانگیں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور میں آیا ہوں، آئی ہوں، مجھے چھو لے، بلیس کر، برکت دے۔ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میرے دل میں آ، مجھے فضل بخش، میں کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کروں۔ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میرے دل میں آ، مجھے بلیس کر، مجھے برکت دے، مجھے توفیق بخش کہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا کی ہے تو آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور خداوند کی جو برکت ہے وہ آپ کی زندگی میں ٹھہر گئی ہے۔ اور یقیناً جب آپ دعا اور روزے میں خداوند کے حضور میں جھکیں گے تو روزے کی برکات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گی، اور خداوند آپ سب کو برکت دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے روزے کی برکات کے تعلق سے شخصی اور اجتماعی طور پر کچھ باتوں کو سیکھا ہے، اور یہ باتیں ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنیں گی، اور ہم آنے والے تمام میسیجز میں، پیغامات میں خداوند کے جلال کو دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھتے رہیں ریما ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔